तेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। मौला सय्यिदुर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दो बातें आज के दरसे कुरान करीम में बतौर तमहीद समझ लीजिए, जिनमें से पहली बात ये है कि कुरान मजीद का ख़ुलासा बयान करना किसी के बस की बात है ही नहीं। कुरान मजीद का ख़ुलासा कोई बयान कर ही नहीं सकता। ये तो वो समंदर है जिस समंदर की गहराई का कोई अंदाज़ा है ही नहीं। लेकिन अरबी ज़ुबान का एक मक़ूला है, कहावत है कि माला युद्रकु कुल्लुहु ला युतरकु कुल्लुहु। मतलब क्या है कि जो चीज़ सारी की सारी इकट्ठी ना हो सके, सारी ना मिल सके, तो जो थोड़ी सी मिल रही है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये तो समझें कि एक कतरे की मिसाल है, उस कतरे को आपके सामने बयान किया जाएगा। खुलासे बयान करना हमारे बस में नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुरान मजीद के उलूम से और कुरान मजीद के मानी से, अल्फाज से हमें सही मानों में बरकत हासिल हो जाए, इससे फ़ायदा हासिल हो जाए, इसके लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। वैसे तो कुरान मजीद को पढ़ना भी इबादत, बरकत से खाली नहीं, सुनना भी बरकत से खाली नहीं, देखना भी बरकत से खाली नहीं, इसको छूना, इसकी तरफ महब्बत की निगाह से सिर्फ देख लेना, ये भी बाइसे बरकत है। लेकिन इसकी बरकतें सही मानों में हासिल हो जाएं, उसके लिए पहली शर्त ये है कि कुरान मजीद की अज़मत, इसकी वक़्त हमारे दिलों में मौजूद है। क्योंकि ये वो किताब है जिसकी अज़मत, जिसकी वक़्त की कसम मेरे और आपके रब ने खाई है। और मिसाल के तौर पे, नमूने के तौर पे कुरान मजीद के सिर्फ़ एक मकाम की चंद आयात सिमात फरमा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, गालिबन 27वां पारा है, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मैं कसम खाता हूँ। अल्लाह ताला ने कसम खाई है। किसकी कसम खाई? बिमवाक़िअन नुजूम, सितारों की जो मंजिलें हैं, उन मंजिलों की कसम खा कर मैं कहता हूँ। क्या फरमाया? व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। और जो कसम खा रहा हूँ बहुत बड़ी कसम है। वो क्या कसम है? फरमाया व इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून। ये कुरान बड़ी बाबरकत किताब है, एक महफूज किताब में लिखी हुई है, और ऐसी किताब कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इसे सिर्फ़ कौन छूते हैं? जो पाकीज़ा लोग हैं। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल करदा है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, पहली शर्त इसकी अज़मत, और दूसरी शर्त इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाने की क्या है? वो ये है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ा जाए। इसका समझना, इसके मानी और मफ़हूम को, इसके अल्फाज को समझना और ना समझना दोनों काम बराबर नहीं है। सही मानों में इसकी वक़्त, इसको, इसकी बरक़ात से फ़ायदा वही उठाएगा जो इसके अल्फाज को और मानी को समझता भी होगा। उसी के लिए ये एक हक़ीर सी और एक अदना सी कोशिश है। कारी साहब की मेहरबानी है, उन्होंने आपके लिए एहतमाम किया। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके सामने जितना हद्दुल मक़दूर हो सके बात वाज़े करने की कोशिश करूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तिक़ामत के साथ हमारा ये सफ़र जारी व सारी रखे। आज पहले पारे का आप खुलासा सिमात फरमाएंगे। पहले पारे में मेरे मोहतरम भाइयों सूरह फातिहा मुकम्मल और सूरह बकरा का कुछ हिस्सा इसमें है। सूरह फातिहा मक्की सूरत है, और सही रिवायात के मुताबिक ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब नाजिल हुई, मक्की ज़िंदगी में और मक्का में नाजिल हुई है। 7 आयात, इन 7 आयात की सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान मजीद के मज़ामीन को समो दिया है। यूँ समझिए कि पूरे कुरान मजीद की इस सूरत को छोड़कर
اس صورت کے علاوہ 113 صورتیں جو ہیں، ان 113 صورتوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ سب کا سب اللہ نے کس میں بیان فرما دیا؟ سورہ فاتحہ۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقیدے کتنے ہیں جی؟ 3، توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں تینوں بیان فرمائے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور اس کے بعد آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان 3 آیات میں توحید کا ذکر ہے۔ درمیان میں جو آیت نمبر 3 ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یہ قیامت کا بیان ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائیں جن پر آپ کا انعام ہوا۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ رسالت کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، جنہوں نے سیدھا راستہ ترک کر دیا، گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر چلنے سے گویا اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ بچائے اور ان کی پیروی کرنے سے محفوظ رکھے۔ یہ بار بار ہمیں سکھایا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ بار بار پڑھوائی، 5 نمازوں میں، 5 نمازوں کی ہر رکعت میں، نوافل میں، فرائض میں، سنن میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازمی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، دراصل اللہ رب العزت کی معبودیت کا، اپنی بندگی کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اقرار کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اب آتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس میں کتنی آیات ہیں جی؟ 286 آیات ہیں، اور ان 286 آیات کی صورت کا جو بڑا حصہ جو پہلے پارے میں ہے، اس کے چند مضامین سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو اس صورت کا نام سورہ بقرہ جو ہے اس وجہ سے ہے کہ بقرہ کا معنی ہے گائے، گائے کو بولتے ہیں عربی زبان میں، چونکہ اس صورت کے اندر ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہے جس کے اندر گائے کا ذکر آتا ہے۔ اسی مناسبت سے صورت کا نام کیا ہے جی؟ سورۃ البقرہ۔ اور وہ واقعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا، بڑا مالدار آدمی تھا، اور قتل کرنے والا کون تھا؟ اس کا اپنا بھتیجا، سکا بھتیجا۔ اس کے مال و دولت کو ہتھیانے کے لیے، وراثت پہ قبضہ کرنے کے لیے اس نے قتل کیا، اور قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش کسی دوسرے کے دروازے کے آگے پھینک دی۔ اب اس سے قبل کہ دونوں طرف کے فریق آپس میں لڑ جاتے، الزام تو اسی پر لگنا تھا جس کے دروازے کے آگے سے لاش ملی تھی، اس لڑنے کے بالکل قریب تھے اور قتل و غارت گری ہونے ہی والی تھی کہ اللہ رب العزت نے وقت کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور طریقہ وہی فرما دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں ایک گائے ذبح کریں، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا کچھ گوشت اس میت کے جسم کے ساتھ لگائیں۔ ہوگا کیا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مرنے والا زندہ ہوگا، اور زندہ ہو جانے کے بعد اپنے قاتل کا نام خود بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مرنے والا زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا کہ میرا بھتیجا ہی میرا قاتل ہے۔ تو ایک طرف اللہ رب العزت نے بڑی لڑائی ہونے سے بچا دی، قاتل کا پتہ چلا، اور دوسری طرف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں اس وقت ایک گروہ ایسا پیدا ہو چکا تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ثبوت پیش فرما دی، نمونہ دکھا دیا کہ جیسے یہ زندہ ہوا اللہ کے حکم سے، ایسے ہی روز محشر اللہ تعالیٰ بقیہ کے لوگوں کو بھی زندہ فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بھی ہوئی کہ بنی اسرائیل کے دل میں جو بچھڑے کی عبادت کرتے تھے نا، کرنی شروع کر دی تھی، تو جو گائے کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے گائے کے اوپر چھری پھروائی ان کے ہاتھوں سے، گائے ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کے جسم کا گوشت کا حصہ اس مرنے والے کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ تو وہ تو جو لگایا، لیکن جب اپنے ہاتھوں سے گائے کے گلے پر چھری پھیری تو اس کے نتیجے میں جو دلوں میں محبت تھی نا گائے کی، وہ محبت بھی کیا ہو گئی؟ ساتھ ہی ذبح ہو گئی۔ تو یہ ایک ذکر، اس وجہ سے سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے
3 طرح کے فرقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انسانوں کے 3 گروہ ہیں، مومن، کافر یا منافق، یہ 3 طرح کے گروہ ہیں۔ سب سے پہلے مومنین کا ذکر کیا اور ان کی خصوصیات بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مومن کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ کس کا ذکر آ گیا جی؟ آسمانی کتابوں کا، کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ تو 5 خصوصیات، 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن خاص بات جو سمجھنے والی ہے، جس بات کا سمجھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا 4 آیتوں میں، الف لام میم سے لے کر وبالآخرۃ ھم یوقنون 4 آیتیں۔ ان 4 آیتوں میں کس کا ذکر؟ ایمان والوں کا۔ آگے اولئک علی ھدی من ربہم 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کس کا؟ کافروں کا۔ لیکن جب ذکر آیا منافقوں کا تو منافقین کا ذکر 13 آیات میں ہے۔ منافقین کا ذکر کتنی آیات میں ہے جی؟ 13۔ اور ان 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 12 کے قریب ان کی خرابیاں بتائی ہیں کہ ان میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں اگر ہیں تو تمہیں اپنے اندر سے ان خرابیوں کو نکالنا ہے۔ مثال کے طور پہ چند خرابیاں: دھوکہ دینا، اللہ نے فرمایا منافقین کی عادت ہے، دھوکہ دیتے ہیں، تو اہل ایمان کو بچنا چاہیے۔ دھوکہ دینا نمبر 1، مکر کرنا نمبر 2 ہو گیا، نمبر 3 زمین میں فساد کرنا، اس کے علاوہ تذبذب کا شکار، یعنی کہ منافق کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے 2 ریوڑوں کے درمیان ایک بکری ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ حدیث میں مثال بیان فرمائی ہے کہ منافق تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کی ایک خرابی بتائی ہے، جاہل ہیں، جہالت، اس کے علاوہ ضلالت، گمراہی، اس کے علاوہ سفاہت، بے وقوف ہیں۔ تو یہ چند خرابیاں اللہ تعالیٰ نے کن کی بیان فرمائی؟ منافقوں کی۔ ان ساری خرابیوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ کا وہ حصہ جو پہلے پارے میں ہے، کیونکہ ہم کس کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں جی؟ پہلے پارے کا۔ تو پہلے پارے کے اندر جو سورہ بقرہ کا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل یعنی یہود یا نصارہ، یہ لوگ خاص طور پہ بنی اسرائیل وہ قوم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بے شمار انبیاء، اور سب سے زیادہ نبی کن میں آئے ہیں جی؟ بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ 4500 سے زائد انبیاء صرف بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، سب سے زیادہ انبیاء بھیجے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اور کیا احسان کیا؟ فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور کیا احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون کو جس نے ان پہ ظلم و ستم کیا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر کے ان کے دلوں کو سکون پہنچایا۔ اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتا دیکھا۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ وادی سینا میں پہنچے تو صحرائے سینا میں وہاں کی گرمی کو برداشت نہ کر سکے تو اللہ نے سروں پہ بادلوں کا سایہ فرمایا، سروں پہ بادلوں کا سایہ فرمایا۔ اور صرف یہی نہیں، کھانے پینے کو انہیں من و سلوہ عطا کیا۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں، جب پیاس لگی تو اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے۔ کوئی ایک انعام ہے، بے شمار انعام اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، اور ان انعامات کے نتیجے میں ان کی طرف سے کیا ہوا جی؟ نعمتوں کا شکر ہوا یا کفران نعمت ہوا؟ انہوں نے کفران نعمت کیا، نعمتوں کی ناقدری کی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک بستی ہے جس کا نام تھا اریحہ، اس بستی میں جھک کر عاجزی کے ساتھ داخل ہو جانا، انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا تھا کیا کہنا؟
حطتن کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے عاجی کے ساتھ۔ اب یہ کیا کہہ رہے تھے؟ حنتتن حنتتن کہ ہمیں تو پیاز لہسن اور اس قسم کی دالیں اور ہمیں تو اناج چاہیے، ہمیں تو اناج۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم صرف میری عبادت کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بچڑے کو خدا بنا لیا۔ انبیاء کو شہید کرنے والے، انبیاء کو قتل کرنے والے، بے شمار انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر کیا کہنے لگے کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اور پھر صرف اسی پر بس نہیں، کہنے لگے جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں صرف وہ جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، اور اس قسم کے اور دعوے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ سمجھا کہ جنت کے ٹھیکیدار صرف ہم ہیں۔ آج بھی مسلمانوں میں بھی یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ خود کو جنت کا ٹھیکیدار کہنا، یا یہ سمجھنا کہ جنت میں تو ہم جائیں گے، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ یہود کی عادات ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے بے شمار ان پر احسانات کیے اور بدلے میں ان کی طرف سے ہر بار کفران نعمت ہوا۔ یہ سارے کے سارے مضامین پہلے پارے کے اندر ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اچھا، یہود کی یہ خرابی اللہ تعالیٰ نے اور بھی بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے بعض حصے کو مان لیتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ جیسے کہ آج کل ہم بھی کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا دین، جہاں پہ خواہش نفس ہے، جہاں اپنے دل کو بات لگتی ہے، وہاں دین کا وہ حصہ قبول کر لیا، اور جہاں تھوڑا معاملہ مشکل ہے، تھوڑی آزمائش ہے، تھوڑی مشقت ہے، تھوڑی قربانی ہے، اس حصے کو چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ یہود ایسے کرتے تھے، بنی اسرائیل ایسے کرتے تھے کہ دین کا بعض حصہ، کتاب کا بعض حصہ قبول کیا، اس پر ایمان لے آئے، اور بعض کو چھوڑ دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور خرابی بتائی ہے کہ یہ حسد میں مبتلا ہے۔ حسد کس سے؟ حسد حضور پاک علیہ السلام کی نبوت سے، آپ کی رسالت سے حسد۔ اور وہ حسد کیوں پیدا ہوا؟ وہ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ آخری پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری پیغمبر، وہ ہمارے بھی یہود سے مراد یعنی بنو اسحاق میں ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، تو ان کا خیال تھا کہ آخری پیغمبر بنو اسحاق میں تشریف لائیں گے، کیونکہ بنو اسحاق کی اولاد میں ہی کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ لیکن جب آخری پیغمبر اللہ رب العزت نے بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں، یعنی قریش، یہ قریش قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، جب ان میں مبعوث ہوئے تو یہ بنی اسرائیل یعنی یہ یہودی اس وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے، اور ایسے مبتلا ہوئے، ایسے حسد میں مبتلا ہوئے، فرمایا کہ ان کا حسد، ان کا بغض، ان کا غصہ جو ہے ان کے ہر عمل سے، ان کے ہر قول سے عیاں ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں، نبوت اور رسالت کی جو علامات اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان فرمائی تھیں، ان کو پڑھ کر انہیں حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا پورا یقین تھا۔ بلکہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، ایسے ہی حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو پہچانتے تھے، لیکن بغض کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے حضور کی نبوت اور رسالت کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خرابی ان کی بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو یہود بھی مانتے ہیں اور عیسائی نصارہ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی ان کو اپنا پیشوا کہتے تھے اور نصارہ بھی اپنا پیشوا کہتے تھے، اور مانتے تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں۔ اور امام کیوں نہ مانتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے میرے خلیل، میں آپ کو سارے کے سارے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے کیا بنا دوں گا؟ امام بنا دوں گا۔ اور امام کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ امام اس لیے بنایا کہ
کہ جتنے بھی امتحانات، جتنے بھی ابتلا، جتنی بھی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پر آئیں، ہر آزمائش میں وہ پورے کے پورے کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا اور کسی بھی قسم کی ابتلا میں ڈالا تو فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ وہ سب کے سب میں کامیاب ہوئے۔ نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا معمولی بات نہیں ہے، ہاں اپنی قوم کے سامنے ڈٹ جانا، کلمہ حق کو بلند کرنا اور بت پرستی کے اور بتوں کے ماحول میں حق کی آواز کو بلند کرنا، یہ انہی کا شیوا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب اللہ کا حکم آیا تو ہجرت کر دی، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر آؤ جہاں نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، تو اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو تو بیٹے کے گلے پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ تو ان سارے کی ساری آزمائشوں میں جب کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ امام بنا دیا۔ اور یہ یہود اور یہ نصارہ جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام کہتے ہیں، فرمایا جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر یہ ان کو اپنا امام سمجھتے نا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مان لیتے۔ کیوں کہ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت یا آپ کی تشریف آوری یہ کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اللہ نے فرمایا گویا کہ اے میرے خلیل مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو جہاں اور بہت ساری دعائیں مانگی، مکہ کو امن کا شہر بنا دیا اللہ نے، ہر قسم کی رونقیں وہاں لگا دی، وہیں اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا کہ آخری پیغمبر جو آپ نے مبعوث کرنا میری اولاد میں مبعوث فرما دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جس ملت ابراہیمی کو ماننے کا یہ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام جو دین اسلام لے کر آئے ہیں، یہ دین اسلام دراصل ملت ابراہیمی ہی کا دوسرا نام ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم مسلمان ہو، تمہیں مسلمان کہا، تمہارا نام مسلمان رکھا، تم جس دین کی پیروی کرتے وہ کون سا دین ہے؟ ملت ابراہیمی ہے۔ تو فرمایا یہ یہود و نصارہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کو مانتے ہیں۔ ان کا دعویٰ اگر سچا ہوتا تو پھر حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار نہ کرتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پہلے سپارے کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ ایمان حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر لائیں گے تو تبھی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر یہ یہود و نصارہ نجات چاہتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ہوگا، ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ اور اگر ایمان نہیں لاتے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو ان کا انکار کرنا، منہ پھیرنا، حق بات سے منہ پھیر لینا، یہ کسی دلیل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بغض، عناد اور سرکشی کی وجہ سے ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہو اے میرے حبیب، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت آپ کی طرف سے انہیں کفایت کر جائیں گے، کافی ہو جائیں گے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے اختتام پر ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایسا ایمان لائیں گے جیسا آپ ایمان لائے ہیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تبھی کامیاب و ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ بغض و عناد میں پڑے رہیں گے اور ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی لعنت و پھٹکار ان پر پڑتی رہے گی۔ یہ چند بنیادی مضامین تھے جو پہلے پارے میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر اس کی تفصیل شروع کر دیں ہر آیت یا ہر رکوع کے مضامین تو ہمارے وقت کا دامن چھوٹا پڑ جائے گا، اس لیے جو زیادہ اہم تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر